लोगों के अंदर वो जज्बा मुल्क के लिए क्यों नहीं है? बड़े दुख के जज्बे के साथ ये कहना पड़ता है ये जो भारी जिम्मेदारियां हैं ये आपको पूरी होती दिखाई दे रही, अब भी हमें काफ़ी ज़ख्म लग चुके हैं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि फिर जो है मतलब ज्यादती हो रही है? और और अभी भी हमें होश के नाखून लेने चाहिए। ये पूछा जाए कि पाकिस्तान के आने वाले हालात कैसे होंगे आपकी नज़र में, तो आप क्या कहेंगे? जिनके पास ताकत है, जो कुव्वत रखते हैं, जो फैसला करने वाले लोग हैं, इन 78 सालों में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया? हर दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं नहीं, आपने इस वक्त बहुत ही अहम सवाल उठा दिया है कि क्या हम आज़ाद हैं? और हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। तो उनको अपने गर्दानों में झांकने की ज़रूरत है। उनके पास इक़्तिदार था, जो फैसला करने वाले लोग थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ, मैं हूं किरण खान। नाज़रीन, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए हैं और इस मौका पर ज़रूरी था कि प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत को मदऊ किया जाए जिसने पाकिस्तान के तमाम अदवार जो हैं देखे हों, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, समाजी हो या जंगी हो। आज इसी मौका पर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, यानी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो तारीखी शख्सियत मौजूद है, उनका नाम है जाहिद बख्तावरी साहब। जाहिद बख्तावरी साहब चेयरमैन तहरीक दिफा पाकिस्तान, मुशीर सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब, चेयरमैन पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन, चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर फार्मा ट्रेड एंड इंडस्ट्री पंजाब, डिविजनल सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी डिवीजन, चेयरमैन अंजुमन शहरियान रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम आज किरण खान में, और जश्न आज़ादी के इस अहम मौका पर, जहाँ पर पूरा पाकिस्तान जो है जश्न मना रहा है यौम आज़ादी का, आप क्या कहना चाहेंगे इस अहम मौका पर? बहुत शुक्रिया किरण खान। यकीनन आज 78वां यौम आज़ादी पाकिस्तानी कौम इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मना रही है और मनाना भी चाहिए। आज़ादी का दिन किसी भी कौम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है और इसी के साथ साथ जैसे कि आज पूरी कौम खुशी मना रही है, चरागां जो है वो हो रहा है और शुक्राने के नवाफिल अदा हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं और पूरी कौम हर जगह और हर शख्स अपनी जगह इस खुशी में अपना हिस्सा डाल रहा है। इसी के साथ साथ हमें इस खुशी के साथ जो हमारी 78 साल की तारीख़ है किरण, उसको भी देखना है। हमने माजी में भी झांकना है। अपनी जो हमारा जब 47 में पाकिस्तान बना और जो दो कौमी नज़रिया था और जिस नज़रिए के तहत ये पाकिस्तान बनाया गया, जिन असूलों पे बनाया गया, जिस मकसद पे बनाया गया, जिसके लिए लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी और दुनिया की तारीख़ की गालिबन सबसे बड़ी हिजरत इस कौम ने उसका दर्द सहा। तैयार फसलों को और आबाद घरों को छोड़कर और अपनी बहनों, बेटियों, माँओं की अस्मतों को बचाते बचाते, उनकी कुर्बानियाँ देते हुए और ये लहू से भरी ट्रेन्स
پاکستان میں آئیں، یہ جو وہ حالات تھے، یہ جو قربانیوں کی داستان اس قوم نے رقم کی ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک تصویر بنائی تھی انہوں نے پاکستان کے لیے، جو تاریخی خطبہ تھا الہ آباد کا 1930 میں دیا، پھر 1940 میں جو قیادت پاکستان پیش ہوئی لاہور میں، اور اس کے بعد تقریباً میرے خیال میں 100 کے لگ بھگ تقاریر ہیں قائد اعظم کی، ان کے اقتصابات ملتے ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے جو پاکستان بننے کی جو وجوہات ہیں اور پاکستان کس لیے بنا رہے ہیں، وہ سارا ایک منظرنامہ انہوں نے پیش کیا۔ تو مجھے اس خوشی کے لمحات کے ساتھ ساتھ بڑے دکھ کے جذبے کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تحریک پاکستان کا جو نظریہ تھا اور جو تحریک پاکستان کی جو اساس تھی اس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ آج تجدید عہد وفا کا دن ہے، آج ان کی قربانیوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنے کے دن ہیں، اور ان قربانیوں کو لے کر جو ان کی تعلیمات تھیں، جو ان کے جو چاہتے تھے کہ وہ کیسا پاکستان بنے گا، ہمیں اس پاکستان کے بنانے کے لیے، اس کی عملی جدوجہد کرنے کے لیے پوری قوم کو، بچوں کو، بڑوں کو، یوتھ کو، ہمارے دانشوروں کو، ہمارے جتنے بھی ہمارے طبقات ہیں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، اور تمام کو اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی ہمیں کافی زخم لگ چکے ہیں، ہم کافی زخم خوردہ ہیں ہم لوگ، ہم اپنا آدھے سے زیادہ اس ملک کو گنوا چکے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور تمام جن کے پاس طاقت ہے، جو قوت رکھتے ہیں، جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ چاہے سیاسی ہوں یا دانشور ہوں، جن کے پاس بھی اظہار رائے کو کر سکتا ہے، کوئی سیاست میں ہے، کوئی اعلیٰ ترین جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سب کو آج کے دن اہم دن ہے، آج وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو ملک ہے یہ سب سے پہلے ہے، پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام سب سے پہلے ہیں، ان کی بھوک، ان کی افلاس کو ختم کرنا سب سے پہلے ہے، ان کو جو ہمارے یہاں پہ طبقات بستے ہیں، چاہے وہ اقلیت ہیں، ہر ایک کا جو آئینی پاکستان اور جو یو این او، جو بین الاقوامی جو مسلمہ جو بنیادی رائٹس ہیں، ان سب پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام پاکستان کے لوگ، میں اب بھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اس ملک سے وفا کرتے ہیں۔ پاکستان کی ایک تاریخ بھی ہے، جب بھی پاکستان میں مشکل وقت آیا، اس قوم نے بالکل ہر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ہمیں بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، ہمیں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں زبانی جمع خرچی نہیں کرنی، ہم نے زبانی بڑھ کے نہیں لگانی۔ بالکل زاہد بختیوری صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پر ملک کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ پاکستان پر جب بھی برا وقت آیا ہے تو ایک ہوئے ہیں اور انہوں نے مل کر مقابلہ کیا ہے، لیکن ایک پھر بھی ان کے اندر جو ہے مایوسی کہنے کو اگر بولی جائے کہ مایوسی ہے، مایوسی بہت پائی جاتی ہے ہر چیز کو لے کے، کیونکہ ہر سال یوم آزادی کا دن جو ہے بڑے جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ یہ صرف ایک دن ہی منا لینا اور اس کے بعد پھر اپنی ایک روٹین لائف میں آ جانا، لوگوں کے اندر وہ جذبہ ملک کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ جو
اصل میں یہ دن جو ہوتا ہے نا، جو آزادی کا دن منانا ہوتا ہے نا، یہ اس دن کو منا کر یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے، اپنی کامیابیوں اپنی ناکامیوں کو دیکھنے کا دن ہے، اپنے جو رخ ہیں، جو آپ کی سمتیں ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اپنی سمتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر شعبہ جو زندگی ہے پاکستان کی، جو لوگ یہاں پہ ہیں، ان کو اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے گردانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک بنا ہے، ہم یہ سوچیں یہ ملک بنا ہے، قربانیوں سے بنا ہے، ایک عظیم داستان ہے اس کے اندر، دو صدیوں کی جد و جہد اس کے اندر شامل ہے۔ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بن گیا، کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد کے اوپر بنا ہے، اور ایک اٹامک پاور بنی ہے۔ یہ ایک قلعہ ہے اسلام کا، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے، ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے، حرمین شرفین کی بھی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہے کہ یہ جو ریاست مدینہ کے بعد، یہ 1400 سال کے بعد یہ پہلا ملک بنا ہے جو ریاست مدینہ کی بنیاد پہ یہ بنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم نے دیکھ کر ہمارے اوپر بھاری ذمہ داری ہیں، ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ کیا یہ جو بھاری ذمہ داریاں ہیں یہ آپ کو پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں؟ کیونکہ ہر ادوار آپ نے دیکھا ہے ملک پاکستان کا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کرن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دیکھیں یہاں پہ جو ابھی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے سچ کہنا ہے، اور سچ ہی ایک ایسی قوت ہے کہ آج کے دن بھی اگر میں منافقت کروں اور زبانی جمع خرچی کر دوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہا ہے کہ 78 سال میں جو ہم سے سیاسی غلطی ہوئی ہیں، جو ہم نے ایک جو بھی حکومتیں یہاں پہ آئی ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ دیکھیں آپ سوچئے جب پاکستان بنا تھا تو ڈالر اس وقت بخال میں 1.5 یا 2 روپے کا تھا، آج جو ڈالر ہے وہ تقریباً 292 یا 290 کا ہے۔ تو دیکھیں ہمارا جو سفر ہے، اصل تو بات یہ تھی کہ 47 بنا تھا تو ہمارا جو معیشت تھی اس سے آج تگڑی ہوتی۔ آج اب جو ہے ہمارا جو ہے نا وہ $100 کا ہمارا پاکستانی روپیز ایک ہونا چاہیے تھا، اور ہو سکتا تھا۔ کیوں، کیا وجہ؟ وجہ جو حکمران ہیں جنہوں نے اس پہ ملک میں حکومت کی ہے، جو فیصلہ ساز تھے۔ دیکھیں عوام تو اس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ 78 سال کے میں جن کے پاس اقتدار تھا، جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، وہ ذمہ دار ہیں۔ ڈیم کیوں نہیں بنے؟ آج مہنگی بجلی کیوں لے رہے ہیں؟ کس نے ان کو روکا تھا؟ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ اور ڈیم کیوں نہیں بنے؟ انڈیا نے سینکڑوں ہزاروں ڈیم بنا لیے۔ ایوب خان تک ہم نے منگلا تھا بنا ڈیم کے بعد، مجھے بتائیں کون سا ڈیم بنا ہے؟ یہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ تو دکھڑوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن حکومت میں جو بھی لوگ آتے ہیں تو وہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، عوام ہی انہیں جو ہے الیکٹ کرتی ہے اور اپنے لیے حکمران جو ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو ہے مطلب زیادتی ہو رہی ہے اور چیزیں نہیں ہو رہی ہیں؟ کرن کیا عوام ابھی اتنی ان کے اندر وہ شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کون سا ہمارے لیے حکمران بہتر ہے اس وقت ملک پاکستان؟ بات یہ ہے کہ اب پاکستان کی وہاں بہت باشعور ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، جو جمہوریت ہے وہ اپنی اساس کے ساتھ، اپنی اصل سپرٹ کے ساتھ، اپنی اصل روح کے ساتھ، جیسے آج کل جو ترقی یافتہ ملک ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں پہ جو ان کے موجد ہیں جمہوریت کے، دیکھیں نا ہمارا تو کوئی تعلق لینا دینا نہیں جمہوریت سے۔ ہم تو ایک پاکستان بنا تھا کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے لیے تو وہ ہے، ہمارا تو وہ طرز حکومت ہے، ہماری تو وہ سیاست ہے۔ لیکن چلیں نئے دور میں اگر ہم جمہوریت کو ہم ایز اے طرز حکومت لے لیا ہے تو پھر اس کی اساس کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے نا۔ جمہوریت تو ایک صرف
ایک الیکشن کا نام نہیں ہے، یہ پورے ایک سوسائٹی کے اندر ایک طرز زندگی ہے. ایک لیکن ابھی آپ نے جمہوریت کی بات کی ہے، تو پاکستان کیا ایک جمہوری ملک ہے؟ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں پاکستان کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ عوام نے باشعور ہے. پاکستان کا ہر الیکشن متنازع تھا. ایک الیکشن جو 1970 میں ہوا تھا، جس کے بعد جو اس کا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ سازوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان تو لخت ہو گیا. اس کے علاوہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سارے کے سارے متنازع تھے. عوام یہ کہتی ہے، عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم لوگ جو اپنا رائے بیلٹ بکس میں ڈال کے آتے ہیں، نتیجہ اس کے مطابق نہیں آتا. یہی سب سے بڑا المیہ ہے، یہی اصل مرض ہے. جب تک جمہوری حق جو ہے وہ عوام کو، عوام کے منتخب نمائندوں کو نہیں دیا جائے گا، یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. لیکن آزادی کے اس موقع پر، جب کہ آپ جتنے بھی حالات بیان کریں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کہا جائے کہ یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، یا یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کے آنے والے حالات کیسے ہوں گے آپ کی نظر میں، تو آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ لوگ سب کے سامنے ہے. کسی ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلے آپس میں یونٹی ہوتی ہے، اتفاق ہوتا ہے. جب تک اور جو قانون ہے اس کی بالادستی ہوتی ہے، آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ تسلیم کیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، اور جو آپ کا جو ملکی مفاد ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور جو آپ کا جو ایک انفرادی جو آپ کے فائدے ہیں ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے. سیاسی جماعتوں کو جو منشور ہے، اس منشور کو سب سے پہلے جو پاکستان ہے، جو پاکستان کی کیا بہتری ہے، پاکستان کی عوام کے لیے کیا بہتری ہے، پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کیسے ان کو ملیں گے، یہ سارے ادارے مل کے بیٹھیں، بات چیت کریں، ڈسکس کریں، ڈائلاگ کریں، اور ایک نیا چارٹر بنائیں آگے بڑھنے کے لیے. جیسے کہ مساق جمہوریت بنایا، نون لیگ نے بنایا، اپنی پارٹی نے بنایا. اب تمام جو ہیں اس کے اندر فریق بیٹھیں اور بیٹھ کے ملک کی مفاد کے اندر اپنے جو ذاتی آپ کی اناد ہے یا ذاتی مخالفتیں ہیں، سیاست کو ہم نے دشمنی بنا لیا ہے، مذہب کو ہم نے وہ دہشت گردی اور قتل و غارت کا میدان بنا دیا ہے، کفر کے فتوے ہیں، غداری کے فتوے ہیں. ان سب کو ختم کر کے اگر پوچھا جائے آپ سے کہ ان 78 سالوں میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، جو کھویا تو بہت کچھ ہے اور پایا شاید کچھ نہیں ہے، کھویا ہی کھویا ہے. میں یہی تو کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ مایوسی کی جو بات آپ نے اس وقت کی ہے، یہ ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے دماغ میں. دیکھیں کرن، مایوسی گناہ ہے. میں جو حقائق ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں اور یہ پورے پاکستان میں آپ کا پروگرام جانا ہے، اور میں اس چیز کو اپنی ایمانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھتے ہوئے میں اپنی عوام تک، جو ہمارے ملکی جو جتنے بھی شعبہ جات ہیں، جو بھی لوگ ہیں، سیاسی ورکر ہیں، یہ میری بات، یہ میں سب کو، یہ میں جو ہے اپنی یہ بات پہنچا رہا ہوں. یہ میں آنیسٹی کے ساتھ میں آپ سے جو بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ میرے پاس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو نسل ہے، میرے جو آگے میرے بچے ہیں، میں ان کو کیا محفوظ پاکستان دے کے جا رہا ہوں، کیا صاف والا پاکستان دے کے جا رہا ہوں، کیا ان کے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے کاروبار کرنے کے ہیں، سیاست کرنے کے. اصل آزادی تو یہی ہے، تو اس کے بعد کیا آزادی ہے؟ اصل آزادی کی چیزیں تو یہی ہوتی ہیں نا. دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کرن، دیکھیں آج کل جو آزادی ہے نا،
اس کا تصور بدل گیا ہے۔ آج سے پہلے آزادی ہوتی تھی کہ کسی ملک پہ آپ چڑھائی کر دیں، جنگ کریں، قبضہ کر لیں اور وہ ایریا آکوپائی کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیں۔ آج کل کی جو دنیا ہے اس کے اندر یہ تصور ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ زمین پہ قبضہ نہیں کیا جاتا، زمینیں انہی لوگوں کی ہوتی ہے، اسی عوام کی ہوتی ہے، نظام ان کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ٹرم کنڈیشن کے اوپر وہ نظام بناتے ہیں اور اپنی پسند کے حکمران وہاں پہ مسلط کرتے ہیں اور وہ اپنے مفاد کے لیے ان سے وہ فیصلے کرواتے ہیں۔ جب تک ہم یہ جو غیر کا جو نظام ہے، جو غیر کے احکامات ہیں، جو غیر کے جو ہمارے جو بھی ہے، یہود و نصارہ ہیں، انٹرنیشنل ایکسپیریمنٹ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں، جب تک ان کے نکل کے آپ کی معاشی جو آپ کی خود مختاری ہے، آپ کے فیصلے کرنے میں آپ آزاد نہیں ہیں، بجٹ بنتا ہے آپ بنا نہیں سکتے، آئی ایم ایف بجٹ بناتا ہے آپ کا، اور ڈے ٹو ڈے آپ کے ساتھ جو ہے سینکشن لگتی ہیں، احکامات آتے ہیں۔ تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ نام کی آزادی ہے۔ اس میں اگر آپ نے واقعی حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو یہ حکومتوں کا کام بھی نہیں ہے۔ تمام یہ جب آپ سوچیں کہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا غلامی جو تھی، انگریز تھے پہلے، کیا ان کے غلام نہیں ہیں اب ہم؟ آزادی کیا ہے؟ آپ جائیے باہر جا کر دیکھیں کہ وہاں پہ جانوروں کی اسلام کیا کہتا ہے، وہ آزادی آپ دیکھیں۔ آپ نے اس وقت بہت ہی اہم سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ میں چاہوں گی اسی سوال کو جو ہے لیتے ہوئے آپ جو ہے اس وقت عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں بڑی آپ کو پتہ ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ یوم آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، ایک بالوقت پاکستانی ہونے کے ناطے ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہمیں وہ جو اس وقت دنیا میں وہ جو جمہوریت ہے وہ اپنی اصل شکل کے اندر یہاں پہ ہے؟ کیا ہم اپنا جمہوری حق جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا عدالتیں آزاد ہیں؟ کیا تھانے آزاد ہیں؟ کیا ہمارے املاک ہماری محفوظ ہیں؟ کیا ہر چھوٹے کا، بڑے کا، کسان کا، غریب کا، امیر کا، صنعت کار کا جو مفاد ہے یا اس کی جو رائٹ ہے وہ کیا محفوظ ہے؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ضرورت ہیں۔ اور میں دوبارہ آخر میں یہ آپ کہوں گا کہ خدا را بیٹھیے، بیٹھ کے بات کریں۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، وہ صلح حدیبیہ کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، کسی سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، مذہبی اختلافات ہو سکتا ہے، ثقافتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ملک سب کا ہے۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ بالکل۔ تو میری یہ پرزور درخواست ہے، آج 78 جو ہماری جشن آزادی ہے، تمام طبقات سے میری یہ درخواست ہے، خدا را مل بیٹھیے، بات چیت کیجئے، مذاکرات کیجئے، اپنا نقطہ نظر دوسروں کو بتائیے، اس کا نقطہ نظر خود سنیے، ٹھنڈے دل سے سوچیے، پاکستان کو آگے رکھیے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کا فیصلہ کرنے میں۔ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور زاہد بختیوری صاحب نے جو ہے بہت ہی خوب انداز میں پاکستان کے ہر ادوار کے حوالے سے اور یوم آزادی کے اس موقع پر خاص و خاص گفتگو ہوئی۔ ایک سوال جو کہ انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے چھوڑا کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ میں بھی آپ سے پوچھتی ہوں،
بتائیے گا کیا ہم آزاد ہیں؟ ایک بار ضرور سوچیے گا کہ ملک پاکستان کا 78واں یوم آزادی ہے، بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور جھنڈا بھی لہرایا جاتا ہے پاکستان کا. تو ایک بار جو سوچ ہے ہماری اس کو بیدار کریں اور ایک بار ضرور سوچیں کہ کیا ہم آزاد ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.